ओके जी, वेलकम बैक। यू आर सिंह हमारा खरिया FM 97 और मैं हूं आपका मेजबान कलीम ज़िया। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन आप समाप्त फरमा रहे हैं त्यौहार की बहार, और मेरे साथ इस वक्त मेरे पहलू में बैठे हैं जनाब अली हैदर, मुस्तकबिल के RJ DJ VJ, और जनाब हमारी काफ़ी सारी गपशप हुई। और अच्छा, टाइम का अली हैदर पता ही नहीं चला आज। क्या कहते हैं, आपका आज पहला दिन है, तो इस हवाले से क्या फील करते हैं कि ये सीट काफी गर्म है, नरम है? सर, ये सीट जो है वो काफ़ी क्या लें कि मोटिवेटिंग है। मैं ये समझता हूँ मोटिवेटिंग इस तरह से है क्योंकि मैं जब से सुन रहा हूँ FM 97 को, तो क्योंकि ये हमारा खारिया FM 97 है, yes. आवाम का है, तो FM 97 खारिया ने इस सीट पर बैठ के जितने भी लोगों ने अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाई है, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है, उनको उनकी खुशी में शरीक हुए हैं और उनको ये मौका दिया है कि एक हम लोग आजकल की ज़िंदगी का अलमिया ये है कि हम लोग इतने हजूम में होने के बावजूद तन्हा है। तो वो लोग जो अपनी तन्हाई को दूर नहीं कर सकते, वो आप लोगों जब कॉल्स करके अपनी बात शेयर करते हैं, उनको एक जब वो सुने जाते हैं और फिर इस तरह सुने जाते हैं कि पूरा शहर उनको सुनता है, तो उनको एक बड़ी ज़्यादा हैप्पीनेस होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सीट ना तो गर्म है और ना ये सख्त है, ये सीट जो है वो बड़ी इज्जत वाली है और ये सीट बड़ी मोटिवेटिंग है, जिम्मेदारी वाली है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है। ऐसे ही है। तो जनाब, जैसा कि आपने पहले कहा ना कि यहाँ से हमसे निकलने वाला कोई भी लफ्ज है वो असर रखता है। अली हैदर, मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों ने मुझे कॉल्स की, उसने एक बंदे तो यहाँ तक कहा कि मैं तो अपनी जिंदगी को खत्म करने वाला था, मैं इतना मतलब अपसेट हो चुका था अपनी जिंदगी से, लेकिन आपके प्रोग्राम सुन सुनकर अब मैंने दोबारा जीना शुरू कर दिया। तो ये है कि अगर हमारी वजह से किसी की जिंदगी में तब्दीली आ जाती है, पॉजिटिव तब्दीली आ जाती है, चेंज आ जाता है, तो ये मेरे ख्याल में यहाँ पर आना, यहाँ पर बैठना, बोलना हमारा वो यही हमारी कामयाबी है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इतने लाखों लोगों में से वो चुने हुए लोग हुआ करते हैं जो FM पर परफॉर्म करते हैं, जिनको बोलना आता है, जिनको तलफ़ुज़ आता है, जिनको सुनना आता है, जिनको समझ आती है, जिनको समझाना आता है। ये सारी बातें वो एक RJ में हुआ करती हैं। ये सारी बातें हमको बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है वो आती हैं कि हमें रख लें, अभी जो है वो सीट पर बिठा दें, तो ऐसा वाकई नहीं होता। ये इसलिए आपको कह रहे हैं कि अगर आपने वाकई आना है तो फिर आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर चैनल के जरिए आना पड़ेगा। दूसरा जो सर ने बात की अल्फाज के वाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि जो बेहतरीन तोहफ़ में से बेहतरीन तोहफ़ में से जो एक बेहतरीन तोहफा है वो एक अल्फाज का तोहफा भी है, जो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं और मरते नहीं है ना, करते नहीं। आप देखिए, अगर आप किसी को बोलेंगे ना चुप कर जाओ, तो वो माइंड कर जाएगा, गुस्सा करेगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे ना कि खामोशी आप पर बहुत सूट करती है, तो बात वही है, लेकिन इसका जो रंग है वो मुख्तलिफ हो गया है। तो सीखना, हम लोग जब बचपन से बोलना शुरू करते हैं तो हमें असल मायने नहीं पता होते कि बोलना क्या है, लेकिन जब आप पब्लिक प्लेस पर बोलते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि चुप रहना क्या है और बोलना क्या है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तजर्बे की बातें हुआ करती है और थोड़ी सी उम्र में काफी सारे तजर्बात हासिल कर लिए। चलिए कुछ चिल करते हैं माहौल को। अली हैदर, आपको पता है कि अक्सर खवातीन बाइक के पीछे बैठी होती हैं और जो ही पेट्रोल पंप आता है तो वो जो खातून बाइक के पीछे बैठी होती है उसको उतार के वो जो मर्द है वो आगे जाके पेट्रोल डलवाता है और फिर वापस आके उनको बिठाता है और फिर आगे अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना। ये क्यों ऐसा होता है? मतलब कि वो बिठा के भी तो पेट्रोल डलवा सकता था, या अब क्या है मसला? मेरे हिसाब से तो एक कह रहे कि आपने तो सोचने की मजबूर कर दी। अगर आप गौर करें तो वो ऊपर लिखा होता है कि आग लगाने वाली चीजों को दूर रखें। सर, मैं ये बात जरूर करता, लेकिन इसके बाद मेरे इनबॉक्स में जो आग लगनी थी, मेरी जो सारी खालाएं हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने जो आग मेरे इनबॉक्स में लगा दी थी, तो वो आपको पता है फिर फुफ्फो भी
आग लगाने के साथ काफी आपकी सारी फैमिली सुन रही होगी ना इस वही वक्त। मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं इस वजह से भी बोलना नहीं चाह रहा, मैंने इसलिए कहा कि सर आपने मुझे मजबूर कर दिया। बहरहाल वहाँ पर जैसे अभी मैंने इस चीज को कवर किया तो वहाँ पर आग बुझाने वाले भी एलिमेंट मुझे नजर आए। ये सिर्फ एक जोक की हद तक था, ऐसे ही और ऐसे हमारे ही लिए किसी ने बड़ी- सीरियस नहीं लेना, respect ये ना कि हम सीढ़ियां उतरे और काफी सारे वो लोग इकट्ठे हुए हों। हमने वैसे भी उनको आग लगाने वाली चीजें नहीं कहा, हो सकता है कि और कोई चीज हो हाँ, जो- उनके साथ कोई हो। उनके साथ कोई हो, जैसे कि हीटर हो सकता है जो सर्दियों में लेके जा सकते हैं, तो ये आपको रिमाइंड नहीं करना कि हमने आपको बोला नहीं नहीं, वो अगर जो वॉलेट होता है, जो पर्स होता है, उसमें रकूम होती रकूम है, होती है, ठीक है, उसमें अपना होता है ना, आपको पता परफ्यूम होता है, ऊपर परफ्यूम को भी आग लग जाती है। तो ये हाँ, माइंड नहीं करना आपने, टेंशन नहीं लेनी। सर को पता है, सर ने भी घर जाना है। घर जाना है, सबने घर जाना है। तो इसलिए इस हवाले से अगर आपके पास भी कोई नॉलेज हो तो वो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और 7.7 और व्हाट्सएप आप कर सकते हैं 030239599797। हमजा ने हमें ईद मुबारक कहा है, और हमजा कहते हैं कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द जायज ओशन ऑफ ईद उल फित्र, मैनी ब्लेसिंग टू यू एंड योर लव्ड वंस मीर हमजा। ओके जनाब, थैंक यू जी हमजा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कुछ लोगों ने हमें जनाब भेजी हैं, क्या है, वीडियोस भेजी हैं। अरे उनका क्या करें, वीडियोस तो हम प्ले नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा, और कौन है, आज ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। इतलस चौधरी फ्रॉम बिम्बर आज़ाद कश्मीर से, इतलस ने हमें आज़ाद कश्मीर से। दुआ भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है, ईद मुबारक सबको, माय फेवरेट बाइज एंड सिस्टर्स, मीठी ईद की मीठी खुशियां मुबारक हों। ओके, ठीक होगा जी, पता नहीं क्या कहेंगी अब। ओके ओके, चौधरी महफूज अहमद हमारे साथ हैं, और आपने कहा कि मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को ईद की खुशियां मुबारक हों। अल्लाह पाक आपको ऐसी हजारों खुशियां नसीब करे। वही बात है। अच्छा जनाब, और हैं कौन कौन कौन, ईद मुबारक ने अपना नाम नहीं लिखा, ईद मुबारक कह दिया है। FM90 टीम से भी हमें ईद मुबारक के मैसेज आ रहे हैं। ओके जनाब, FM97 पर इस वक्त 9:30 हो चुके हैं, और हमारा और आपका साथ तकरीबन 10 बजे तक रहेगा। और ईद की खुशियां, अच्छा ईद के आपके ईद के कितने शोज होंगे भला? मेरे सर दो ही हैं, 2, एक कल का है और एक आज का। कल का किस वक्त होगा? इवनिंग में है कल इवनिंग में जी, 6 बजे से या ऑलमोस्ट इसी 8 बजे। तो 8 से 10 है। 8 से 10 अली हैदर आप के साथ होगा, तो कल भी आप इनको सुनेंगे। लेकिन आज स्पेशल ये है कि आज ये पहला दिन, पहली आवाज, पहला टाइम से 10 बजे तक हम अली हैदर को साथ लेकर जा रहे हैं। अच्छा अली हैदर, एक जमाना हुआ करता था ईद कार्ड्स का, वो जी सर, ठीक है, वो बहुत अच्छा, मैं खुद भी लिखता रहा हूँ, बड़े खूबसूरत अंदाज से राइटिंग उसकी, और फिर उसमें कुछ गिफ्ट्स रख देना दोस्तों के लिए, कुछ करेंसी नोट्स रख देना। तो ये खत्म हो गया है, वो चार्म वो नहीं रहा, वो उसमें बड़ा जबरदस्त किस्म का वो सीन हुआ करता। सर हम भी जब छोटे होते थे तो हमने भी अपने दौर में कार्ड्स लिखे हैं, और उसमें अक्सर ये शेर लिखा करते थे कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त हजारों में एक। और हम वो, वैसे सर मैं अक्सर सोचता हूँ कि इन मशीनों ने इंसानों को एक दूसरे के करीब करने के साथ साथ वो दूर भी कर दी दी है। ऐसे ही है। अब आप देखें कि आज जाके बेशक तजुर्बा कर लें कि आप किसी को एक लेटर लिखें अपने वालिद साहब को, अगर आप दूर हैं, अपने भाई को, अपने जानने वाले को, उसको एक मुहब्बतों भरा पैगाम लिखें, वो पढ़कर उसके आंसू आ जाएंगे। पहले जो लोग लेटर्स लिखते थे, कार्ड्स देते थे, और उसमें ये था कि जब वो पढ़ा जाता था तो वो एक पढ़ी हुई चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग सुनने के बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं, रीडिंग करने आती तो नहीं है। जब स्पेशल हमारे लिए कोई चीज़ की जाती है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लिखा जाती है ऐसे ही। लिखा जाता है, तो वो बंदा एक दफा ध्यान से पढ़ता है कि इसने इतना स्पेशल टाइम निकाल के अपनी खूबसूरत अल्फाज में मुझे इजहार किया। पहले सोचता है क्या लिखूं कि मैं फिर उसको खूबसूरत करके लिखूं। फिर दूसरा ये है कि बाकायदा एक पोस्ट ऑफिस जब डाक लेके आता है या कार्ड लेके आता है, तो वो एक एक्साइटमेंट होती है कि मेरी कहाँ से डाक आ गई है जनाब, के मुझे किसी ने क्या भेज दिया। क्योंकि आजकल के दौर में लोग इस तरह कॉपी पेस्ट
TCS ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کوئی عید والے دن اسپیشل کسی کو کارڈ بھیجے گا. تو اگر یہ روایت دوبارہ سے قائم ہو جائے تو میرے اکثر میں اسٹیٹس دیکھ رہا ہوں تو لوگوں نے کارڈ بنا کے ایک طرف جو ہے وہ ہسبینڈ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ ایک بیگم بنائی ہوئی ہے, درمیان میں تھوڑا سا سوراخ کر کے تو پیسے ڈالے ہوئے ہیں اور اسٹیٹس کے نیچے لکھا اللہ وین کہ کب یہ نوبت آئے گی کہ جب ہم بھی جو ہے وہ عیدی دیں گے اپنی بیگم کو. تو وہ سر وہ اکثر میں یہ شعر سنتا ہوں کہ عیداں دے شبراتاں آئیاں, تو اس تناظر میں ہے کہ عیداں دے شبراتاں آئیاں لوکی کرن انجوائے او نہیں کردے علی حیدرا جڑے اجے نہیں بھی آئے یقیناً آپ کے کافی سارے دوست کلاس فیلوز جو ہیں اس وقت سن رہے ہوں گے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے, ان کے لیے ایک چھوٹی سی کوئی بات کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ علی حیدر ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی آج آنر ہو چکے ہیں اور پروگرام کر رہے ہیں, ان کے لیے اسپیشل قسم کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہماری ٹرانسمیشن کا ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے. ان سے سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ آزادی مبارک. لو جی سن لو آپ کو کیا کہہ دیا انہوں نے. چلیں جی خیر یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے, میں درمیان میں نہیں آنا چاہتا, یہ درمیانی بات ہے, چھپی ہوئی باتیں وہ آج اوپن کر رہے ہیں. سر دوست جو ہوتے ہیں وہ دوستوں کی بات کا برا نہیں مانتے, جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں ایسے ہی ان میں ہمیں ایک تو کوئی خامی نظر نہیں آتی کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, جن سے محبت کی جاتی ہے اس میں خامی نظر آتی ہے, اگر اس کی خوبی بھی گئی, اگر آ بھی جائے تو سر محسوس نہیں ہوتی, ناگوار نہیں گزرتی. ٹھیک ہے, تو اس کی خوبی ہوتی ہے اور خامی بھی خوبی لگتی ہے, اس کا جو ستم ہے نا وہ بھی کرم ہے. تو جب آپ دوستوں کے ساتھ نبھاتے ہوتے ہیں تو وہ دوست ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مذاق کرتے ہیں, اور یہی ہے کہ زندگی کے اندر فن آپ دوستوں کے ساتھ کریں, کیونکہ زندگی ہے وہ دوستوں کے بغیر ادھوری ہے. آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اپنے آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ان سے باتیں کریں. کیونکہ میں کچھ دن پہلے ایک ایڈ دیکھ رہا تھا, اس میں جو ایک ہمارے گھر میں وہ پرانے لوگ جن کو موبائل فون نہیں یوز کرنا آتا, وہ لوگ جو ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں, وہ لوگ ترستے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بیٹھ کے ہم سے بات کرے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ عید جو ہے وہ لوگوں کو سننے میں, ان کو سمجھنے میں, محبتیں بانٹنے میں جو ہے یہ گزاریں, اور کوشش کریں کہ آپ کے درمیان میں جتنی بھی ناراضیاں ہیں ان کو ختم کریں, اور پہل کریں ناراضگی کو ختم کرنے میں, کیونکہ پہل کرنے والا ہمیشہ زیادہ ظرف والا ہوتا ہے. اور یہ بڑی پیاری بات, میں اپنے لفظ بہت اچھا بولا ہے, ناراضیاں, ناراضی لفظ ویسے ہی ناراضی ہی ہوتا ہے, ناراضگی نہیں ہوتا. اچھا بولا ہے, پاس ہیں. ظاہر ہے جب ناراضگی بول کے آپ کو ٹھیک ٹھاک ناراض کیا ناراضی ہوگا سر. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی علی حیدر بہت ٹیلنٹڈ, اور آپ نے اپنے دوستوں کو بھی وش کیا, عید مبارک, اور ان کے ساتھ شرارتیں جو ہیں الفاظ کے ساتھ. اچھا ویسے سر ہمارے لسنرز کو ہمارا ایڈریس تو پتہ ہے نا, وہ ہمیں کارڈ بھیج سکتے ہیں. بالکل بھیج سکتے ہیں, کارڈز بھیج سکتے ہیں, گفٹ بھیج سکتے ہیں, ہاں کچھ بھی بھیجنا چاہیں آپ. ہاں ویسے بھی بلکہ آتے ہیں ادھر, کلیم صاحب کو ویسے بھی چاکلیٹس بہت پسند ہے, کچھ بھی آپ بھیج سکتے ہیں, ہم جناب دل کھول کے اس کا استقبال کریں گے. اچھا یار مجھے اس گفٹ سے یاد آیا, ایک کالر نے مجھے کال کی کہ میں نے ایک پیک بھیجا ہے آپ کے لیے, اسپیشل گفٹ بھیجا ہے, تو وہ نیچے سیکورٹی گارڈ کو میں نے دے دیا ہے. اور میں نے کہا بھائی ہمارا تو سیکورٹی گارڈ ہی نہیں ہے, وہ کس کو دے آئے ہو, ابھی تک وہ ملا نہیں ہے مجھے, پتہ نہیں جنہیں سن رہے ہو. اچھا بھائی وہ گفٹ جو ہے میرا اگر کسی کے پاس ہے, کسی کے ہاتھ لگ گیا ہے, تو وہ جناب براہ کرم وہ پہنچا دے اس ایڈریس پہ. دیکھیں آپ یہ بالکل بھی نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی گفٹ کی لالچ ہے, ہمیں وہ جو پیار ہے گفٹ کے ساتھ, اس کے اندر جو پیار ہے نا جس کو ہم نے کھانا ہے اور نہیں یار, یہ ایسی بات تو نہیں ہو سکتی, کسی کے گفٹ کو اس کے مالک تک پہنچانا چاہیے. چلیں جی خیر ہم ویٹ کرتے ہیں, لیکن 2 مہینے تو ہو گئے ہیں ابھی تک تو نہیں ملا. چلیں جی عید کا یہ دن ہے, انجوائے کرنا ہے. میٹھی عید, اس عید کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں, چھوٹی عید بھی کہتے ہیں. تو چونکہ اس میں ڈیلیشیس قسم کی ڈشز, سویٹ ڈشز جو بنائی جاتی ہیں, اور علی حیدر دیکھا ہے کہ مہنگائی بھی کافی ہو گئی ہے. اگر گوشت کا نام لیا جائے تو گوشت بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے عام بندے کے لیے. وہ اس عید پر گوشت بنا, بڑی عید پر تو چلو گوشت آ ہی جاتا ہے نا کہیں نہ کہیں سے, اس عید پر گوشت بنانا, کوئی ڈشز تیار کرنا, کوئی بریانی, میرے منہ میں پانی آ رہا ہے.
حالانکہ بریانی آنی چاہیے تھی. آنی چاہیے تھی, بالکل آنی چاہیے تھی. تو یہ صورتحال غریبوں کے لیے. یہاں پر ایک اور میرے ذہن میں جو پوائنٹ آیا وہ میں شیئر کر دوں کہ میں نے ایک چیز کو نوٹ کیا ہے خاص طور پر رمضان میں کہ بہت بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہوئی ہیں, بہت بڑے بڑے ریسٹورینٹ میرج ہالز پر بڑے بڑے لوگ. اچھا وہاں پر کچھ پتہ نہیں کس کا روزہ ہے کس کا نہیں ہے, کس کا تھا کس کا نہیں تھا, لیکن جو ہی لوگ افطاری کر کے باہر آتے ہیں باہر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے بھائی اللہ کے نام پر کچھ دے دو. اچھا وہاں پر وہ بندہ اکثر میں نے سوچتے دیکھے ہیں پتہ نہیں یہ بندہ مستحق ہے کہ نہیں ہے. 10 روپے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فقیر مستحق ہے کہ نہیں ہے. ارے اللہ کے بندے جو افطاری کر کے آئے ہیں وہ پتہ نہیں مستحق تھے کہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ آپ یہ نہ سوچا کریں کہ کوئی مستحق ہے یا نہیں ہے. آپ جو بھی در پر سوالی ہے اس کو جب آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ اصل میں جو سوالی آتا ہے وہ کچھ لینے نہیں کچھ دینے آتا ہے, جو دینے آتا ہے, بہت ساری چیزیں لینے آتا ہے. یہ کہ ہم لوگ جب اللہ کے ہاں کچھ مانگتے ہیں تو ہمیں کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نااہل ہیں, آپ اس کے اہل نہیں ہیں. اللہ ہماری سنتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس سے بہتر ہمیں دے. تو ہم ایز اے اللہ کے بندے ہو کر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کریں کہ ہم انہیں. اچھا میں سوچ رہا ہوں سر کہ ہم 97 FM کے توسط سے یہ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس سال یا اس دفعہ جو آپ کو عیدی ملی ہے وہ آپ عیدی ڈونیٹ کر دیں کسی پرپز کے لیے. ٹھیک ہے, میں یہ ایک نیا ایک ٹرینڈ نکالتے ہیں FM 97 کے پلیٹ فارم سے کہ آپ کو جو زیادہ نہیں 500 دے دیں, 1000 دے دیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ جو عیدی دینے کا مزہ آئے گا نا کسی غریب کو کسی مستحق بندے کو وہ زیادہ آئے گا عیدی پاس رکھنے کی نسبت. وہ آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی اور آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ زیادہ ڈبل ہو کر 10 ہو کر ہمیں ملتی ہے. تو آپ جو ہے جب دنیا کا یہ قانون ہے سر کہ جو لوگ دل کے چھوٹے ہوتے ہیں, تنگ دل ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنی چیزیں نہیں آتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے آگے سے نہیں رکھنی. وہ لوگ جو فراخ دل ہوتے ہیں ان کے پاس چیزوں کی فراوانی ہوتی ہے کیونکہ قدرت کو پتہ ہے کہ اس نے آگے سے میرے بندوں کو دینا ہے, یہ آسانیاں پیدا کرے گا. تو اس لیے آسانیاں پیدا کریں. اور میں تو یہ سوچا ہے کہ اس دفعہ میں جو عیدی ہے جتنی بھی اکٹھی ہوگی ٹھیک ہے وہ میں FM کو دیں گے. FM کو FM لے لے سر, FM لے لے, ظاہر ہے سر FM لے لے, FM ایسے کون سا نہ ہے, لیکن یہ ہے کہ میں ڈونیٹ کروں گا جو مجھے پرسنلی ملی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ایک ٹرینڈ چلایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی فیس بک پر نیت کر لیں آگے پیچھے جتنی ہو سکے سر 10 ہو سکے 20 ہو سکے, لیکن عیدی ڈونیٹ کریں. یہ ایک پہلا اسٹیپ ہے جو ابھی تک یا عیدی پوری کی پوری ڈونیٹ کر دی یا اس میں کچھ حصہ کر دیں جتنی آپ کو آسانی لگتی ہے. اچھا آپ مجھے یاد ہے ایک بچہ وہ غریب گھرانے کا تھا, اس کی ماما نے کہا وہ فلاں جگہ پر نا راشن دیا جا رہا ہے نا تو جاؤ راشن لے آؤ, چلو کچھ ہمارا بھی گزارا ہو جائے گا. تو وہ راشن لے کے آیا, ایک تھیلا بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اب وہ گھر میں لے آیا راشن. تو جو ہی لے کے آیا نا اس کی ماما بڑی خوش ہوئی, چلو راشن آ گیا, کہ دروازہ ناک ہوا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. اس نے وہ پورا تھیلا اٹھا کے اس کو دے دیا. اس کی مدر نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا ماما اس نے اللہ کے نام پر مانگا. تو وہ دروازے پہ آ کے اس نے ناک کر دیا نا, میں لے کے آیا ہوں تو میرے خیال میں وہ ہم سے زیادہ مستحق تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے اس کو دے دیا. تو یہ بڑی بات ہے, یہ حقیقی بات ہے. ایسے ہوتا ہے, ایسے ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں غریبوں کا اور مسکینوں کا, مستحق لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگلے پروگرام کے لیے ہمارے آرٹسٹ بھی تشریف لا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ بہت اسی طرح سے خوبصورت پروگرام آپ کے لیے لے کے آئیں گے. ہمارے پروگرام کا اختتام ہونے کو ہے, لیکن ابھی ہماری کافی ساری باتیں پڑی ہیں لیکن ٹائم کافی کم ہے. تو علی حیدر کی باتیں ہم کافی زیادہ سننے کے خواہشمند ہیں. اینڈ پہ ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی زندگی اللہ کی راہ میں گزارنا شروع کر دو تو سکون مل جائے گا. اللہ کی دی ہوئی چیزیں اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں بانٹنا شروع کر دو تو سکون آ جائے گا. سکون اصل میں دینے میں ہے, حاصل کرنے میں اتنا سکون ایسا ہی ہے. تو آپ جو ہے امید ہے کہ ہماری ساری باتیں ہمیشہ سے ہمارے لسنر سے ہماری باتیں جی بالکل ایسے ہی اس کا پازیٹیو رسپانس بھی آیا تو ہمیشہ کی طرح وہ ہمارے اس بات کو بھی اسی طرح فالو دیں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس عید کو بھی ہمیشہ کی طرح اسی طرح منانا ہے کیونکہ وقت گزر جاتا ہے, عیدیں گزر جاتی ہیں, کوئی بھی وقت لوٹ کر نہیں آتا. کوشش یہ کرنی ہے کہ اس عید پر بھی کوئی ایسی لغزش, کوئی ایسی بات
کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکلے کہ آپ کو اگلی عید تک پچھتانا پڑے اور انتظار کرنا پڑے کہ جو لفظ آپ نے بولا ہے اس کو درست کر لیا جائے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ لفظ جو ہیں وہ بولنے سے پہلے ہمارے غلام ہوتے ہیں, جب بول لیتے ہیں تو وہ ہم لفظوں کے غلام ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ آپ کو کم از کم یہ بات سمجھا دی جائے کہ لفظوں کو کب, کیسے اور کیوں بولنا ہے. برا بولنے سے, غلط بولنے سے, بے ہنگم بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہے. میں سب یہاں دو باتیں کروں گا. ایک تو یہ کہ آپ نے نفرت کی بات کی یا کدورت کی بات کی, تو تشنگی کی بات کی, تو میں کہوں گا آپ سب سے کہ تشنگی کو, نفرت کو, کدورت کو دل سے نکال دیں, آپ کو سکون مل جائے گا. دوسرا یہ جو صاحب نے بات کی ہے بولنے کی, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو میٹھا بولنے والے ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں, اور جو کڑوی چیز ہوتی ہے وہ خون, بے شک الفاظ کڑوے ہی ہو, نیم کے پتے کڑوے کیوں نہ ہو, جو لوگ کڑوا بولتے ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں وہ خون صاف کرنے کے قابل تو آتے ہیں. کھرے لوگ جو ہیں, سچے لوگ, دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صادق امین کوئی نہیں تھا, ان سے بڑا کوئی سچا انسان کوئی نہیں تھا, اور ان کا لہجہ دیکھیں سب سے زیادہ. پھر ہم یہ بات کیوں کریں کہ جو لوگ کڑوا بولتے ہیں وہ اصل میں دل کے بڑے سچے ہیں؟ یہ بات غلط ہے. کوشش کریں کہ آپ سچے ہیں, آپ کے دل میں جیسے بھی جذبات ہے, اگر آپ کو غصہ بھی ہو, ناراضگی بھی ہو, ناراضی بھی ہو, تو آپ نے خاموش ہو جانا ہے, بے ادبی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, بالکل بھی ایسے ہی ہے. تو اسی پروگرام کے توسط سے ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا, سیاسی حوالے سے عید کے اس اسپیشل ڈیز میں یہ بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. سیاسی حوالے سے چاہے ہمارا ذہن کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو, تو کوشش کریں کہ آپس میں دوستوں میں اس طرح کی گپ شپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. کیونکہ سیاست کے حوالے سے جب بات کریں گے تو دوستوں کی آپس میں تلخی ہو جائے گی, غصہ ہو جائے گا, پھر ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں گے, پھر دشمنیاں بڑھ جائیں گی. وہ سیاستدان جو ہیں وہ سب اپنی جگہ پر ایک ہیں, اور ہم پھیل جاتے ہیں, ہم الگ ہو جاتے ہیں, سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں یار, خاص طور پر عید کے اس موقع پر آپ نے جو ہے سیاسی گفتگو نہیں کرنی اور سیاست سے دور رہنا ہے. اس عید کو انجوائے کیجئے. اور موسم بہت پیارا ہو گیا. لہٰذا میں ابھی اسٹوڈیو کی طرف آ رہا تھا تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جا رہی تھی, جیسا کہ موسم کو پتہ چل گیا میں آ رہا ہوں. سر ہمیشہ سے عید میں یہ بھی کلچر رہا ہے کہ عید کے دنوں دن بارش ہوتی ہے, زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ جب بھی یہ ایک بلیسنگ بھی ہے نا کہ ایک خوشگوار عید, ایک ٹھنڈی عید ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے گلی محلوں میں پانی بھی آ جاتا ہے, تو زیادہ تر عید پیچ سو کے گزرتی ہے. میں اس لیے ٹائم نہیں نکل آیا تھا, میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. سونا نہیں ہے بھائی, سونا نہیں ہے. عید کے اس پرمسرت موقع پر موسم جبکہ بہت خوبصورت ہے, آپ نے اپنے رشتہ داروں کے گھر جانا ہے اور اپنے دوستوں کے گھر جانا ہے, اور اپنی فیملی کو آؤٹنگ کے لیے لے کے جائیں. ٹھیک ہے کہ اچھا, خواتین کی زندگی بہت کٹھن ہوتی ہے کہ گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے نا, صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک پھر وہی کام. تو یہ ایونٹ جو ہے اس میں خاص طور پر خواتین کو, اپنے گھر میں جو موجود خواتین ہیں ان کو آؤٹنگ کے لیے لے کے جائیں. نہیں سر, ایسا نہیں ہے. جب عید کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے تو وہ ان کا لیبر ڈے ہوتا ہے. لیکن جو عید کا سیکنڈ ڈے ہوتا ہے تو اس میں جنہوں نے اپنی جویلری, اپنے جو خوبصورت کپڑے ہیں, جو ان کے ہیئر کیچز ہیں اور ہائی ہیلز ہیں, وہ سارے وہ پہن کر تیار ہو کر عید کے پہلے دن تو عیدی ویسے ہی آ جاتے ہیں, لپسٹک لگا کر, آئی لائنر, لپ لائنر, فیس پاؤڈر, فیس. دوسرا دن جو ہے وہ انہوں نے وزٹ کرنا اور جا کے ایزی لینی ہے, ڈبل ایزی ہوگی. اور تیسرے دن پھر سر آپ کو پتا ہے, ہمارا تو نہیں خیر, آپ جیسوں کا سسرال ڈے ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. سسرال ڈے کیا بات کی ہے, تو اس کی الگ سے خوشی ہوتی ہے. وہاں پر جناب سسرالی کرتے ہیں, اور بھگت کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, اور جناب پھر لوازمات تیار ہوتے ہیں کہ داماد جی آئے ہیں, ہاں, اور کافی کھانے. اچھا جی, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ہم آخر میں اپنا اپنا پیغام جو ہے تمام سننے والوں کو پہنچاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے بائے بائے کرتے ہیں. تو علی حضرت, کیا آپ آخر میں پیغام دینا چاہیں گے؟ سر آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ آپ
آپ لوگوں کے نام، آپ لوگوں کے لیے دعائے سلامتی کے نام، اور آپ لوگوں کی خیر سگالی کے نام، اور آپ لوگوں کی اچھی نام. آخر میں سر نے جو بات کی تھی سیاست کے حوالے سے، تو وہ کسی بیوروکریٹ، کسی پارٹی یا کسی ایم این اے ایم پی یا ایسے کسی بڑے وڈیرے کے اسے پیچھے آپ جو ہے لگ کے تو اپنے تعلقات خراب نہ کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیگم کے پاؤں چوم لیں. زندگی آپ کی جو ہے وہ سکون میں گزر جائے گی. اور موسٹلی سر بحث ہوتی بھی بیگمات کے ساتھ ہے، باقی تو ماں باپ کے آگے بندہ بول نہیں سکتا، بہن بھائیوں سے بھی اس طرح سے نہیں ہوتی. لیکن جو یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے نا، سر مجھے یاد آیا کہ ہم نے آرمی والوں کو مس کر دیا ہے کہ بہت سارے جوان جو آج بھی ڈیوٹی کے دوران عید منا رہے ہیں، ہم جو ہے ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ عید کے دن بھی آپ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ جو کھری کینٹ ہے اس میں بالخصوص جو ہے وہ سگنلز کورس ہیں یا آرمڈ کورس ہیں، تو ان تمام کورس کو جو ادھر موجود ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. میرا اپنا دوست بھی ہے بالخصوص یہاں سگنل کورس میں، عمر، وی آر مسنگ یو. اور ہم ہمارے جو آرمی ہے، ہمارے محافظ ہیں، ہم ان کو ان پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور عید کے دن بھی اپنی چھٹیاں قربان کر کے اپنوں کو چھوڑ ڈیوٹی پر وہ ایز اے قوم جو ہے ہمیں لے کے چل رہے ہیں. بالکل ہمارے امن کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے، ہمارے سکون کے لیے وہ خود بے سکون ہو جاتے ہیں اور بے آرام ہوتے ہیں، نیند بھی ان کی پوری نہیں ہوتی ہے. تو ہماری طرف سے ایک زبردست قسم کا سیلوٹ اور جناب بے شمار دعائیں ہیں کہ آپ جہاں کہیں سے بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اسی طرح پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے آپ کو چنے رکھے. اور جناب آخر میں میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ عید کے ان تینوں دنوں آپ نے کم از کم اپنے ایک ایسے دوست کو ضرور منانا ہے، ایک ایسے دوست کے پاس ضرور جانا ہے جو کافی عرصے سے یا تو آپ کے ساتھ ناراض ہے یا کافی عرصے سے آپ کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی. ایک بات تو یہ. دوسرا، آپ کے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں وہاں پر آپ نے ایک میسج سب کو سینڈ کر دینا ہے کہ عید کی خوشیوں کا چاہے میسج کر دیں یا صرف عید مبارک کر دیں، تاکہ جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کی لسٹ ہے اس میں ہر بندے کو آپ کی طرف سے میسج پہنچ جائے. جس کو آپ نے کبھی میسج بھی نہیں کیا نا، وہاں تک آپ کا میسج پہنچ جائے. تو اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے آپ سے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دوسرا سر عید تو ملی نہیں ہمیں، اب ہم لسنرز کے ساتھ تو عید نہیں مل سکتے، لیکن ڈیجیٹل ہاگا ہم ایک دوسرے کو کر کے جی بالکل. عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری جوڑی کو سلامت رکھے. اور جناب بے شمار دعائیں ہیں آپ سب کے لیے. آپ جب ہاتھ اٹھائیں آرجے کلمزا اور علی حید کو ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت. اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.